अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ। आयत नंबर है हमारी 201। उसे हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो लोग मुत्तकी हैं इनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल उन्हें छू भी जाता है तो फौरन चुप करने हो जाते हैं और उन्हें फिर साफ साफ नजर आने लगता है कि इनके लिए सही तरीक़ाकार क्या है। तो ये है वो शऊर जो हमें अल्लाह ताला से ये भी मांगना है कि या अल्लाह जब भी हमें शैतान वसवसा अंदाजी करने लगे तो हमें तो इस बात का एहसास दिला दे, हमें इस बात का शऊर दे दे ताकि हम उससे अपने ईमान को बचाने के लिए तेरी पनाह में आ जाएं। और वो अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो मुत्तकी होंगे उनको पता चल जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें मुत्तकियों में भी शामिल फरमाए। रहे इनके शयातीन यानी शयातीन के भाई बहन तो वो उन्हें इनकी कजरवी में खींचे चले जाते हैं और उन्हें भटकाने में कोई कसर नहीं उठा सकते। तो शैतान और इनका जो टोला है, जो उसका कबीला है, ये अपनी धुन में बहुत पक्के लोग हैं। इन्होंने क्योंकि इनके जो लीडर है इब्लीस, उसने अल्लाह ताला के सामने चैलेंज किया था अल्लाह ताला को कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा और इन्हें नाशुक्रा बनाऊंगा। वो अपना ये मिशन कभी भी नहीं भूलता, ना उसके कारिंदे भूलते हैं। इंसान भूल जाता है अपने होने का मकसद, लेकिन ये नहीं भूलते। और ये हर वक्त इस कोशिश में है कि इंसानों को बहकाएं और अल्लाह ताला के रास्ते से रोकें। वइज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौ लज्तबैतहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी पेश नहीं करते तो ये कहते हैं तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों नहीं इंतखाब कर ली। क्योंकि निशानी जो जो ये निशानी मांग रहे थे वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमने लास्ट सूरा में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि फिर आप खुद कोशिश करके देख लीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था मैं तो कोई निशानी उस तरह की नहीं दिखाऊंगा। इनसे कहो मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। ये बसीरत की रोशनियां हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो इसे कबूल करें। तो ये बसीरत की रोशनी क्या है? कुरान। और वही वाली बात है हदायत और रहमत। और पहले भी हमने तौरात के बारे में भी यही पढ़ा था कि हदायत और रहमत है। और आगे भी हमने ये पढ़ा था कि हदायत और रहमत किन लोगों के लिए बन जाती है। और फिर अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं और बात सारी क्या हो रही है कुरान की। तो कुरान को जब पढ़ा जाए तो इंसानों को क्या उस वक्त किस तरीके का एटीट्यूड का मुजाहिरा करना होता है। वाइजा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। क्योंकि जब तवज्जो से सुनोगे तो बात तुम्हारे दिल में जाएगी, जब बात तुम्हारे दिल में जाएगी तो असर भी हो जाएगा और फिर तुम उन्हीं रास्तों पे चलने लगोगे जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिखाए हैं। और जाहिर है कि फिर तुम पे अल्लाह ताला की रहमत भी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो आप देखिए कि ये कुरान का अदब भी है कि जब वो पढ़ा जाए या सुना जाए या उसकी सॉरी या उसकी तिलावत हो रही हो या कोई भी इस तरह की बात जो कुरान से रेलेवेंट हो तो सबको सुनने का हुक्म है। वो एक वाकया है कुरान में सूरत अहकाफ में कि जब जिन्नों की जमात ने कुरान को सुना था तो उन्होंने आपस में कहा था कि खामोश हो जाओ और सुनो। तो क्योंकि ये उस हस्ती का कलाम है जो जमीनों और आसमान का मालिक है, यानी जो सबका बादशाह है। तो सुनो। और अभी आप देखिए कि इस चीज की भी किस तरीके से हमारे यहाँ इसको लेके चला जाता है कि जो भी शॉप खुलती है सुबह उसमें सूरह रहमान की या किसी भी और सूरह की तिलावत लग जाती है और कोई भी नहीं सुन रहा होता। कस्टमर्स आ रहे होते हैं, वो अपनी डीलिंग भी चल रही होती है और कुरान भी लगा हुआ होता है। तो क्या ये कुरान का अदब है जो हम कर रहे हैं? तो फिर हम किस तरीके से फिर हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है कुरान को लेके कि बस ये हम इसको लगा लेंगे तो बरकत हो जाएगी। तो ठीक है, बरकत तो है कुरान के अंदर, लेकिन इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है कि वो इंसानों की हिदायत के लिए आया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, दिल ही दिल में, जारी और खौफ के साथ और जुबान से भी हल्की आवाज के साथ। यानी किस तरीके से अपने रब को पुकार रहा है। कल भी हमने कुछ तरीके पढ़े थे सूरत अनाम में और अल्लाह ताला सूरत अराफ के आखिर में भी हमें बता रहे हैं कि यानी आजिज़ी के साथ पुकारना है, खौफ के साथ, और जुबान से यानी ये था कि आवाज बुलंद नहीं करनी तो हल्की आवाज के साथ पुकारो। तुम इन लोगों में से ना हो जो जो गफलत में पड़े हुए हो। तो अल्लाह को याद रखना, उससे दुआएं मांगना, उससे कनेक्ट करना इंसान को गाफिल होने से बचाता है। हर वक्त हमारे माइंड में इस बात का एहसास रहता है। जैसा कि हमने दौरे कुरान के इंट्रो में बात की थी जब हम रमजान की अहमियत पढ़ रहे थे कि जब हम तकवा के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से इंसान के शऊर में इस बात का एहसास हो जाए कि मेरा रब मेरे साथ है। तो वो कैसे हो सकता है कि हम छोटे छोटे
स्टेप्स लें और अल्लाह ताला के साथ दुआ के, उसके साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हों। और इसके लिए देखिए, जरूरी नहीं है कि हम मसल्ले पे बैठे हर वक्त, या हम वजू के साथ हो, या हमारे हाथ में तस्बीह हो, उसके बाद कहीं पे भी अल्लाह ताला कहते हैं कहीं पे भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसका जवाब देता हूँ। तो हमें ये आदत होनी चाहिए, हमने ये डालनी है ये आदत इस दौरे कुरान के बाद, कि हमने अपने रब से बात करनी है, जैसे भी हालात हैं उसके सामने रखनी है। कोई भी मुश्किल है उससे उससे बात करनी है। तुम इन लोगों में से ना हो जो जो गफलत में पड़े हुए हैं। तो रब को जो याद रखेंगे इस तरीके से, हर वक्त उसको साथ रखेंगे, तो गाफिल तो नहीं होंगे फिर। जो फरिश्ते तुम्हारे रब के हुजूर तकर्रुब का मकाम रखते हैं, वो कभी अपनी बड़ाई के घमंड में आकर इसकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ते। यानी रब जो इतने करीब हैं फरिश्ते, वो उनको भी कोई घमंड नहीं है। इन्नल लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून। वो इसकी तस्बीह करते हैं और इसके आगे झुके रहते हैं। सजदे तिलावत है, सजदा कर लीजिए। चलें जी। और सजदे तिलावत के लिए ये है कि इसके लिए किबला रूह होना जरूरी नहीं है, बस जहाँ पे भी हो सजदा कर लेना चाहिए, और जो हम सजदे में तस्बीहात करती हैं वो भी कर लेनी चाहिए। चलें जी, अगली सूरत है हमारी सूरतुल अनफाल। दोबारा से कुछ चीजें रिफ्रेश कर लेते हैं। दूसरा ग्रुप चल रहा है सूरतों का, दो मक्कियात दो मदनियात। दो मक्की सूरतें अनाम और आराफ हमने पढ़ ली। क्या था? इत्माम हुज्जत किसके ऊपर? कुरैशी मक्का के ऊपर। इत्माम कि हमने अपनी हदायत का इत्माम तुम पे कर दिया है। अब जाहिर है कि अल्लाह ताला ने फिर किसी का हाथ तो पकड़ा नहीं है, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। लेकिन कोई भी कौम अगर अपने रसूल को झुटला दे और उसका इनकार कर दे, तो उसके ऊपर अजाब का आना जरूरी हो जाता है, जबकि उससे पहले रसूल ने तमाम हुज्जत कर दिया हो। इसका मतलब क्या है? कि कुरैशी मक्का के ऊपर भी कोई अजाब फिर आना चाहिए। तो ये जो दो सूरतें हम आगे पढ़ रहे हैं, सूरत अनफाल और सूरत तौबा, जो इसी ग्रुप के का हिस्सा है, और दोनों मदनी सूरतें हैं, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अहले मक्का को अल्लाह ताला ने जो अजाब दिया है वो दो एपिसोड्स में दिया है, दो किस्तों में दिया है। उसकी पहली किस्त इनको गजवा बदर में चुकानी पड़ी। सूरतुल अनफाल गजवा गजवा बदर के मजमून को ही डील करती है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीजें हमारे समझने की है, कुछ बैकग्राउंड इसका बनाना पड़ेगा सूरत को समझने के लिए। सबसे पहले जो चीज हमने समझनी है, हमारे माइंड में सवाल आता है ये जंगें क्यों हुई। वो ये है कि रसूल का मकसद बेसत था क्या? क्यों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया? अगर ये मकसद हमारी नजरों के सामने नहीं होगा, तो जितनी मर्जी फिर हम सीरत की किताबें भी पढ़ लें, हमें वो सिर्फ चंद वाकयात ही नजर आएंगे, और कुरान भी हमें मुतफरक आयात ही नजर आएंगे। तो कुरान क्या है? वो इस मकसद बेसत का मैनुअल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक इनकलाब बर्पा किया, दीन को नाफिज करके दिखाया अरब की हद तक, तो वो किस उसके लिए क्या स्टेप्स लिए, और क्यों वो लिए, क्या मकसद था उनका इस दुनिया में आने का, वो हमें सूरह सफ बताती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहां पे, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। वही है जिसने भेजा अपने रसूल को हदायत के साथ और दीन हक के साथ। दो चीजें साथ दी हैं अपने रसूल, एक तो रसूल को भेजा है, दो चीजें साथ दी हैं, क्या? हदायत और दीन हक। क्यों? लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्ली, ताकि वो इस दीन को सारे दीनों पर, सारे अदियान पर गालिब कर दे। क्यों आया है वो? इस दीन को इस दीन को इस दुनिया में गलबा दिलाने, दुनिया में इस जमीन पर अल्लाह के अहकामात का गलबा हो, अल्लाह की हुकूमत हो, उसकी किताब से दस्तूर साजी हो। और फिर वलौ करे हल मुशरिकून, चाहे मुशरिकों को ये कितना ही बुरा लगे। ये पूरी आयत ना पूरी सीरत को एनकम्पस कर देती है कि जब आप ये काम करेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने अल्लाह के दीन को गालिब करना है ना, तो जो तागूती फोर्सेस है वो आपके मुकाबले में जरूर आएंगी, चाहे उनको जितना भी बुरा लगे। बात तो शायद इसमें ये हो रही है कि चाहे वो उनको जितना ही बुरा लगे, आपने ये काम करना है, वो बुरा लगेगा तो क्या करेंगे? चुप तो नहीं बैठेंगे, जाहिर है कि वो रेजिस्ट करेंगे। तो एक रेजिस्टेंस जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस की है, वो भी सीरत को अगर हम अच्छे तरीके से मुताला करें तो हमें वो भी पता चल जाती है। लेकिन खैर, हमें सीरत को मुताला करना है, ये जरूरी है कुरान को समझने के लिए। ओके, अब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो इनकलाबी तहरीक थी, हर इनकलाबी तहरीक के कुछ मरहले होते हैं, एकदम से कुछ नहीं हो जाता। तो हम उन मरहलों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आयत याद करवाऊंगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, और फिर जो अल्लाह ताला ने उनका जवाब दिया था। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा।
اور اسی طرح ہم نے تم میں اپنا رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، پہلا سٹیپ۔ اور دوسرا سٹیپ، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تربیت دیتا ہے۔ تو یہ سٹیپس ہم نے اب ان مرحلوں میں دیکھنے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے اس انقلاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ پہلا مرحلہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں، مقصد واضح ہونا چاہیے، کیوں کر رہے ہیں یہ کام۔ اس کے لیے دعوت ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، بشارتیں دی جاتی ہیں، ڈراوے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے ذریعے کیا؟ قرآن کے ذریعے کیا، یتلو علیہم آیاتی۔ یہیں سے بات لوگ مان جائیں، مقصد پورا ہو جائے، ٹھیک ہے کام پورا ہو گیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ والا ایلیمنٹ ابھی موجود ہے کہ کوئی بھی طاغوتی فورس نہیں چاہتی کہ اللہ کا دین یہاں پہ نافذ ہو۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کی ٹریننگ کی جائے۔ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آ گئے تو اہل مکہ نے کیسی کیسی مصیبتیں کھڑی کی، کیا کیا ظلم و ستم نہیں ڈھائے، مگر لوگ ثابت قدم رہے نا، کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت چل رہی تھی ساتھ ساتھ۔ دوسرا سٹیپ وہ یزکیہم، کہ وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، ان کو تیار کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب کیا ہے تیسرا مرحلہ؟ کہ اب جب یہ لوگ آ گئے ہیں آپ کے ساتھ تو اب طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طاغوت کبھی وہی والی بات ہے کہ اللہ کا نظام اتنی آسانی سے نافذ نہیں ہونے دیتے، ان کی مفادات پر، ان کی چودراہٹوں پر وہ چوٹ لگتی ہے ان پہ۔ تو اب کیا ہوگا؟ مسلح تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی۔ اسی سلسلے میں کافروں اور مومنین کے درمیان متعدد مارکے ہوئے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو کتاب کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے پھر اس مرحلے کی ضرورت بھی آتی ہے۔ اور حکمہ کیا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں کر کے دکھایا، دا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف نالج۔ اوکے، جنگ بدر کے بارے میں اس سلسلے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جنگ بدر ہوئی ہے 3 ہجری میں، اب ہم جنگ بدر کے جنگ احد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں جو 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ اب ہم جنگ احد بدر کے بارے میں پڑھیں گے جو اس سے پہلے ہوئی تھی 2 ہجری میں۔ اب واقعہ کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے ہجرت کے بعد، اور ان کے ساتھ اہل ایمان ساتھی بھی تھے، تو پہلے 7-8 ماہ تو مسلمانوں کو سیٹل کرنے میں لگ گیا۔ یہود سے معاہدے ہوئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، لیکن اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی چھاپا مار جو پارٹیاں تھیں، جو چھاپا مار دستے تھے، ان کو بھیجنا شروع کر دیا۔ مدینہ کے باہر ایک تجارتی گزرگاہ تھی جو کہ شام کی طرف جاتی تھی، اور اہل مکہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے، قریش کی نقل و حرکت اسی سے ہوتی تھی، وہ اس سے تجارت کیا، اس پیسج کو یوز کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، ان کو سرایا کہا جاتا ہے۔ آپ نے سریہ اور غزوہ کے بارے میں شاید سنا ہوگا۔ تو اس میں یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میں خود بھی شریک ہوتے تھے اور کچھ میں وہ نہیں بھی ہوتے تھے۔ تو یہ جو جنگ بدر کا جو بیک گراؤنڈ بنا ہے نا، وہ یہ بنا ہے کہ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھاپا مار دستہ بھیجا وہ کیا تھا؟ اطلاع کیا تھی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ لے کر شام جا رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ مال ہے۔ تو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان کو، لیکن ابو سفیان کو اس کی خبر ہوگی، اس نے راستہ بدل لیا۔ نہ صرف راستہ بدلا بلکہ مکہ کی طرف ایک نمائندہ بھی بھیج دیا کہ اس قافلے کو مسلمانوں سے، اس کے قافلے کو بچایا جائے۔ ابو جہل کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور وہ چل پڑا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب مسلمان تو نکلے ہوئے تھے، مسلمان پھر نکلے ہیں، لیکن مسلمان تو وہ اس قافلے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ زاہدہ باجی آپ کا مائک آن ہو گیا، پلیز آف کیجیے گا۔ اچھا جی، پھر جب ان کو مسلمانوں کو معلوم ہوا، جب وہ تو قافلے کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ نہیں اب جنگ ہی ہوگی، تو مسلمانوں کے پاس مال بھی، نفری، سب کچھ بہت زیادہ کم تھا، لیکن کیا تھا ان کے پاس؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ایمان کی قوت تھی، اللہ پہ بھروسہ تھا، اور جنگ میں جانے کو تیار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے غیبی مدد آئی، ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جس طریقے سے سورت سٹارٹ ہوئی ہے نا، سورت کا نام ہے انفال۔ انفال نفل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زائد چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے غنیمت، مال غنیمت کے معنی میں۔ مال غنیمت کون سا مال ہے؟ جو فتح کی صورت میں دشمن کا مال جیتی ہوئی فوج کے ہاتھ آ جائے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی منظم مارکا نہیں ہوا تھا عربوں کا، کسی کے ساتھ جنگ کا معاملہ، چھوٹے چھوٹے وہ کیونکہ وہ یہ لوگ لوٹ مار تو کیا کرتے تھے، یا چھوٹی چھوٹی کوئی جنگیں ہوتی تھیں، اس میں کرتے کیا تھے کہ جو جس کے ہاتھ میں جو مال آتا تھا نا وہ اسی کا ہو جاتا، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے اس مال کو
کس طریقے سے قوانین آئیں گے، یا اب ہم اس دین میں آ گئے ہیں تو اس کا کوئی رول ہوگا یا کیا ہوگا۔ اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ جب جنگ بدر ہو گئی تو لوگوں نے مال اکٹھا کیا، مسلمانوں نے، اس کے اوپر کچھ بحث ہو گئی کہ اس کا کیا ہوگا، اسی کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، بس تمہاری ایکسپیکٹیشن زیرو لیول پہ چلی گئی، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بتا دیا۔ لیکن یہ مضمون آگے جا کے جڑے گا ایک جگہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ مسلمان کی جنگ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ فی سبیل اللہ جنگ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے، تو تم تو اس کام کے لیے آئے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بس تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے تعلقات درست کرو، یہ جو جس کی وجہ سے خراب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو مومن ہونے کی شرائط اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک آئینہ بن جاتی ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ آیت نمبر 4 تک میں نے اس کی تلاوت کی ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ تو مسلمانوں کو ان کو یاد کروا دیا گیا کہ ایمان ہونے کی کیا نشانیاں، اور حقیقی مومن کون ہے وہ اللہ کی نظر میں اس کا کرائٹیریا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے وہ بھی دے دیا گیا۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ جب اسی طرح تیرا رب تجھے حق کے ساتھ گھر سے نکال لایا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، درا حالانکہ وہ صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یعنی جب ان کو مسلمان جب نکل آئے تھے اپنے گھروں سے، ان کو معلوم ہوا کہ نہیں، ہم تجارتی قافلے کے پیچھے تو نہیں جا رہے، ہم تو جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کیونکہ ان کی تیاری نہیں تھی، اس لیے ان میں سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں، ہماری تو تیاری نہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب جنگ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دو گروہوں میں سے ایک تمہیں ملے گا۔ کون سا؟ یا تو تجارتی قافلہ تمہارا ہو سکتا ہے، یا جو مکہ سے لشکر آ رہا ہے وہ تمہارا ہو سکتا ہے۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی تم چاہتے تھے کہ وہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ تمہیں مل جائے، کیونکہ اس میں مال تھا، اور مال کی محبت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ پلائی ہوئی ہے، اور وہ آسان ہدف بھی تھا۔ مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ جڑ کاٹنے کا لفظ کہاں آیا پہلے؟ جب قوموں پہ عذاب آئے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی برا لگے۔ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب نے اس میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جب جنگ سے پہلے کی جو رات تھی، جب ان کا جو بدر کا میدان تھا اس میں یہ لوگ اپنا امبارک کر لیا ان لوگوں نے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ سے بہت لمبی دعا کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یا اللہ یہی میری جمع پونجی تھی پوری زندگی کی، جو میں نے تیری جھولی میں آج ڈال دی ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا، یہ ختم ہو گئے یہ مٹھی بھر لوگ، تو پھر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، کیونکہ لشکر کتنا ہے وہ بھی 1000۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی ہے کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ زبردست اور دانا ہے۔ کیونکہ مخالف پارٹی کی طاقت، ظاہری طاقت دیکھ کر انسان کی نفسیات پہ اثر تو ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی، لیکن قانون بھی جو انہوں نے عہد میں بتایا تھا وہ یہیں پہ بتایا کہ مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ تم ہو کتنے۔ اور وہ وقت کہ جب اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اب دیکھیں
مال کی کمی ہے، جنگی وسائل کچھ بھی نہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، اور افراد بھی کم ہیں، اور کیا ہے ایسی صورت میں؟ جنگ کا خوف، انگزائٹی، فیئر۔ لیکن اللہ کی کیسی مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی سب کے سب کو، اور انگزائٹی اور ڈپریشن یا اس طرح کی پریشانی ہو کہ اگلے دن یہ ہو کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، اور وہ فوج اتنی بڑی ہے، تو ویسے ہی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، نیند ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی مسلمانوں کی، اور یہ سکون کی نیند سوئے اور اگلے دن بالکل فریش اٹھے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے بارش بھی کر دی، پانی کا جو، کیونکہ پانی کا تو مسئلہ تھا عرب میں، وہ بھی حل ہو گیا۔ ساتھ میں یہ ہے کہ ریتلی زمین تھی، وہ بھی تھوڑی اسٹیبل ہو گئی، اس پہ قدم رکھنے آسان ہو گئی۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا، اس یو ہی ربک الی الملائکتی انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کر رہے ہیں، لگتا ہے نا کہ پوری ایک ٹیم بن رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ لیڈر ہیں، اور وہ فرشتوں سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کام کرنا ہے اس جنگ میں۔ بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج رہے ہیں، فرشتوں کی فوج، اور یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بے سر و سامانی، جیسے میں نے پہلے کہا، ہتھیار نہیں ہے، خالی دو گھوڑے ہیں، اور آگے سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے ان کے پاس، اور ہتھیاروں کی بھی قلت ہے، لیکن اللہ کے بھروسے پہ آ گئے ہیں اس جنگ میں لینے کے لیے۔ تو اس لیے اس طرح کی کیفیت ہو کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس مالی اسباب ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے پاس تلواریں ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی مال ہے، جو بھی سامان ہے، اسی کے ساتھ نکل پڑے ہیں، کیونکہ رسول کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اور اللہ پہ توکل کیا کہ وہ ہماری ہماری مدد کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے کی بھی ہے۔ تو پھر تب ہوتی ہے، تب ایسی مدد آتی ہے فرشتوں کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہے، مسلمانوں کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو اس کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسی موقع پر پیٹ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری جائے پناہ ہے۔ یعنی اگر جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں اور کافروں کی، تو مسلمان اس جنگ کو چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کریں کہ سامنے سامنے دکھائیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن پلٹ کر حملہ کرنا ہو، یا واپس اپنے کیمپ میں آنا ہو تاکہ نئے ہتھیار لے سکے اور خود بھی تازہ دم ہو سکے، تو وہ الگ بات۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے نبی تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر ریت بھر کر شہات الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف بھیجی تھی، اور ساتھ ہی اشارہ کیا تھا مسلمانوں کی طرف، اور مسلمان یک بارگی کفار پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ آپ نے نہیں کیا، وہ میں نے کیا۔ دیکھیں عذاب جب بھی آتا ہے نا، تو عذاب جو اللہ کا عذاب آتا ہے کسی قوم کی جڑ کاٹنے کے لیے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی وہ ہوتی ہے، پاور اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس کے اندر اہل ایمان کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن مدد ساری کی ساری غیبی ہو رہی ہے کیونکہ اسباب بہت ہی کم ہے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کی ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی غیبی مدد کی جھلک تھی۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو فیصلہ تمہارے پاس آ گیا۔ یہ مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے ابو جہل جو تھا، اس نے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگی تھی کہ یا اللہ ان دونوں گروہوں میں سے جو حق پر ہے نا اس کو فتح دے دے۔ تو اللہ نے اپنا فیصلہ کر دیا، پھر جو حق پر تھا اس کو فتح دے دی۔ اب باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے۔ یعنی اگر تم نے اسی حماقت کا دوبارہ سے اعادہ کیا تو ہم بھی اسی طرح، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تمہیں سزا بھی دیں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد سرتابی نہ کرو۔ تو جنگ مسلمانوں کے لیے رسول کی اطاعت کا ایک ٹیسٹ ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ تم جاؤ، تم لڑو، اور تمہارا خدا، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دے دیتا، اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر لیتے۔
انہیں رسول کی بات سنی اور اگنور کر دیا، عقل سے کام نہیں لیا، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسے ہیں؟ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فاعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے۔ زندگی بخشنے کی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ تمہیں شعور دیتا ہے، وہ تمہیں آخرت کی فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص لوگوں پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ تو اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک نہ کہا اور تمہارے دلوں نے اس کا انکار کر دیا، تو ایک تو تم سے بھلائی کی توفیق چھن جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کر لو، اپنی اللہ اللہ کرتے جاؤ، تسبیح پکڑو، نمازیں پڑھتے جاؤ، اپنا تزکیہ کرتے جاؤ، یہی کافی ہے۔ تو یہ آیت تم کو بتاتی ہے، جھنجھوڑتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دو۔ اگر معاشرے میں برائیاں پھیلی اس وجہ سے کہ تم نے نہیں روکا ان کو، تم نے ان کی سرکوبی نہیں کی، تو وہ صرف ان کو نقصان نہیں دیں گی جو اس کو پھیلانے والے تھے، بلکہ اس کی لپیٹ میں ہر شخص آ جائے گا۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد رکھو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ کس سے بات کرے اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں کہ تم کمزور تھے، مکہ میں تمہارا کیا حال تھا، زمین میں تمہاری کوئی وقت نہیں تھی، جیسے چاہتے تھے لوگ تمہارے ساتھ سلوک کرتے تھے، اور پھر تمہیں ڈر تھا کہ کہیں تم ختم ہی نہ ہو جاؤ، یہ مختصر سا گروہ ختم ہی نہ ہو جائے، تو اللہ نے تمہیں مدینہ میں جائے پناہ دے دی۔ ہمارا بھی تو یہی حال ہے نا، جب انگریز جانے والا تھا تو ہماری زمین میں کیا وقت تھی، مسلمان تو تھوڑے تھے، اور اگر الیکشن ہوتا کہ ایک انسان ایک ووٹ کاسٹ کرتا تو کیا ہوتا، پھر پلڑا تو ہندوؤں کا بھاری ہونا تھا نا۔ تو ہم بھی تو ڈر رہے تھے کہ ہماری بھی مختصر سی جماعت ہے، کہیں ختم ہی نہ ہو جائے، کہیں ہمارا وجود ہی ختم نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں ایک الگ ملک دے دیا، اور تمہیں ہر طرح کے ریسورسز بھی دیے اس ملک میں، خالی ملک نہیں دے دیا، ہر طرح کے موسم دیے، ہر طرح کا جغرافیکل کنڈیشنز دی تمہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو شکر گزار بنے، تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے ملک لیا تھا نا مجھ سے۔ آگے دیکھتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم نے کیوں لا الہ الا اللہ کی بے حرمتی کر دی؟ اس لیے، اور وہ کیا تھی بے حرمتی کرنا؟ کہ اللہ سے وعدے کیے کہ یا اللہ تو ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دے، ہم تیرا دین نافذ کر کے اس کو ماڈل بنا کے لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو کیا کی؟ خیانت کی نا، وعدہ توڑ دیا اپنا، اور غداری کے مرتکب ہو گئے۔ کس لیے؟ ہر کوئی اپنی اپنی گیم کھیلنے لگ پڑا، بس میرا گھر اچھا ہو، مجھے اچھی جاب مل جائے، میری تعلیم ہی اچھی ہونی چاہیے، میرے پاس ہی خوبصورت بیوی ہو، مجھے ہی بہت ریسورسز ملے ساری دنیا کی، میری زندگی ہی جنت ہو۔ اولاد کے، مال کے پیچھے اور اولاد کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کے کام میں یہ چیزیں نہیں آنے والی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ کسوٹی بہم پہنچانے کا مطلب ہے کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ بی کاشیس آف یور ماسٹر، تو کیا ہوگا کہ تمہارے دل میں خود ایک ترازو بن جائے گا جو تمہیں خود غلط اور صحیح کے بارے میں بتانا شروع کر دے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں، تمہیں قید کر دیں، یا قتل کر ڈالیں، یا پھر جلا وطن ہی کر دیں۔ یہ اس موقع کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس وقت کے قریب پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے ہجرت کرنی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ہجرت کی ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر رہے ہیں۔ اس سے پہلے لیکن اہل ایمان کی ہجرت تو شروع ہو گئی تھی، تو قریش مکہ کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اب چلے جائیں گے۔ تو اب ان کے لیے یہ تھا کہ یہ شخص اگر یہاں سے نکل گیا تو پھر تو یہ خطرہ وہاں جا کے اور پھیلے گا، اور یہ تو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ دار الندوہ میں بیٹھے، انہوں نے پلاننگ کی کہ یا تو ان کو قید کر دیں یا قتل کر دیں، یا پھر کہیں اور ان کو بھیج دیں۔
وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یعنی وہی کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمجھتے کیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے اور ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں، ان ہاذا الا اساطیر الاولین، وہی پرانے وقتوں کے قصے ہیں، قرآن کو یہ کہتے تھے۔ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا نا کچھ انباء اور رسل گزرے، ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی سارے وہ سرگزشت پڑھی، تو یہ ان کو پڑھ کے کہتے تھے کہ یہ تو بس پرانے وقتوں کی کہانیاں ہی ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جب انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا کوئی دردناک ہم پر دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ یعنی اگر رسول کی بات سچی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے نا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، تو یہ کہتے تھے کہ اگر رسول سچ بولتا ہے تو یا اللہ تو ہم پر عذاب لے کیوں نہیں آتا؟ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا جبکہ تم ان کے درمیان میں موجود تھے۔ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول موجود ہوتا ہے کسی بھی قوم میں، اللہ عذاب نہیں لے کر آتا، اور اگر کسی قوم پہ عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے پہلے رسول اور اپنے اس کے جو اہل ایمان ساتھی ہیں ان کو نکال لیتا ہے۔ تو اب چونکہ بدر ہونے والی ہے جو کہ عذاب کی پہلی قسط ہے جو اہل مکہ پہ آنے والی ہے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب نکلیں گے تو ان کے اوپر عذاب آئے گا نہ۔ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ تو کچھ سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عذاب سے بچنے کی دو چیزیں ہیں، نمبر ایک نبی کا دنیا میں موجود ہونا، اور دوسرا استغفار کرنا۔ لیکن ایک حفاظت ختم ہو چکی ہے، کون سی رہ گئی ہے؟ صرف استغفار کرنا، اور استغفار بھی صرف منہ سے نہیں کیا جائے گا، ظاہر ہے اس کو ہم جب تک ہم اس کو صحیح سے انٹرنلائز نہیں کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی نہیں مانگیں گے، باقی تو استغفار کی ہزار کی تسبیح بھی رولنے کا فائدہ کوئی نہیں، اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ یہ متولی بنے ہوئے تھے نا مسجد حرام کے، کہ کعبہ تو ہمارے قبضے میں ہے، ہماری اجارہ داری ہے۔ یہاں سے ایک یہ بھی پتہ چل رہی ہے بات کہ ان کو تولیت سے بھی بہت جلدی ہٹا دیا جائے گا۔ اس کی جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتی ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو، اب اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی اور بھی خرچ کرتے رہیں گے۔ یہ بات البقرہ میں بھی آئی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رسول کے مشن کے خلاف جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنگ جو بھی ہوگی، چاہے وہ فی سبیل اللہ ہو یا فی سبیل الطاغوت ہو، ریسورسز کی ضرورت تو اس میں ہوگی، تو لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو جنگیں ہوتی ہیں نا۔ جب ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا اور ہر طرح کا ساز و سامان اس میں موجود تھا، تو وہ کوئی فنڈ تو نہیں تھا بنا ہوا ان کا جہاں سے وہ سارے پیسے نکال کے لائے تھے، نہ ہی کوئی منظم آرمی تھی ان کی، تو انہوں نے لوگوں سے ہی کلیکٹ کیے تھے سارے پیسے، تو لوگوں نے پھر خرچ کیے تھے، اپنی مرضی سے دیے تھے وہ پیسے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل میں دیوالی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ جتنی بھی گندگی اس دنیا کی نا، ہم کو کوئی ایسے ریسورسز بنا کے اکٹھا کر دے، جیسے کہ ساری دنیا کے یہودی اب کہاں پہ جمع ہو رہے ہیں؟ اسرائیل میں جمع ہوئے ہیں پہلے، اور آگے بھی یہ ہے کہ انہوں نے جمع ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آخر میں دیکھیں ان کے اوپر عذاب استحصال نہیں آیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرف سے قتل کیا، عذاب تو وہ آنا ہے ان کے اوپر۔ تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہا ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور وہ ہمیں کیسے معلوم ہے وہ بتا دیا گیا ہے پچھلی دو صورتوں میں۔ وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ان کافروں کے لیے جنگ کب تک کرنی ہے؟ کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا تھا؟ کہ یہ لوگ اہل مکہ مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے، اور کوئی بھی مسلمان ہوتا تو اس کو ستاتے تھے، اس کو پرسیکیوٹ کرتے تھے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی تمہارا لائف سٹائل
ان احکامات کے تابع ہو جائے جو اللہ نے بھیجے. تمہارا لائف سٹائل صرف اسلام ہو، تب تک تم نے جنگ کرنی ہے. اور یہ بہت سارے سوالات پیدا کرتا ہے ہمارے ہاں کہ کیا ہمارے ہاں دین اللہ کے لیے خالص ہے، کیا ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے. اور اگر کوئی انسان ایسا لائف سٹائل اپنانا بھی چاہے تو کیا یہ ماحول اسے الاؤ کرتا ہے کہ وہ یہ کرے؟ کیونکہ آئسولیشن میں تو دیکھیں کوئی ایگزسٹ نہیں رہ نہیں سکتا نا. ہمیں تو اپنے جائز کام کروانے کے لیے بھی ناجائز طریقے سے کروانے پڑتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا رائٹ ہوتا ہے. پھر اگر وہ فطرے سے رک جائے تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، یعنی پھر تم نے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے. وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے. مولا کون سا دوست ہوتا ہے؟ جو سنسیئر فرینڈ ہوتا ہے، جو کہ پروٹیکٹنگ فرینڈ ہوتا ہے. اور وہ سب سے بہترین دوست وہی ہے اور سب سے بہترین مددگار بھی وہی ہے. یہاں پہ ہمارا پارا مکمل ہو گیا، لیکن کیونکہ سورت جاری ہے اور یہ حوال انشاءاللہ پھر ہم کل مکمل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رسول کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے امتی ہونے کے ناطے جو رسپانسبلٹی ہم پہ لگائی گئی ہے، ظاہر ہے ہم پہ بھی وہی رسپانسبلٹی ہے جو ہمارے رسول پہ ڈالی گئی تھی ان کی امت ہونے کے ناطے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شعور بھی عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.